नाज बेगम, नाज बेगम, नाज बेगम, आप तो ऐसे आप बोली, आज ऐसा बोली हैं, आप तो ऐसा बोली हैं, क्या कहने। जी चाहता है तुम्हारा माथा चूम लूँ, तुम्हारा सभी कुछ चूम लूँ। चल बदमाश कहेंगी, सभी कुछ चूम लूँ, सभी कुछ चूम के कुल्लू चलाती। हाँ तो बिला चूम सकता, मैं क्यों नहीं चूम सकती। बिला चूम सकता तो मैंने क्यों नहीं चूम सकती। उसने भी आगे बढ़ के बस मुझे मेरे मेरे माथे को ना चूमा था, मेरे गालों को बस काट खाया था। बदमाश कहेंगी, जिस तरह बिल्ला ने किया था, मेरे पेट से भी कपड़ा हटा के कमीज हटा के चूमने लगी थी। बदमाश कहीं, छोड़, ये बिल्ले का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। बिल्ले का काम है, हर बात काम बिल्ले का, हर काम बिल्ले का। मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी तेरी हूँ। उसने बातों का रोक बताना चाहा था, तब गुल बानो बोली थी, नाज बेगम आपको चाहे गुस्सा लगे या ना लगे, वो ज़िंदगी का सफ़र, वो 4 महीने मेरे लिए ऐसे थे कि मैं शायद उन 4 महीनों को कभी भी ना भूल पाऊँ। जब हम हज पे गए थे, और तुम तीनों बदल गई थी। तुम भी बदल गई, नहीद भी बदल गई, सैमा भी बदल गई, तीनों बदल गई थी। बल्कीस बेगम के, नुसरत बेगम और नूर बेगम के बस आसपास रहने लगी थी। तब जो बिल्ले ने मेरे एंजॉय करवाया, क्या कहने, क्या कहने। पूरा दिन वो मुझे ऐसे ऐसे मुकाम पर ले जाता है, ऐसे ऐसे मुकाम पर ले जाता कि जी भर कर रोती भी, नवाफिल भी पढ़ती, और उन जगहों को चूमती, उन मुकद्दस जगहों को चूमती। रात को जब वापस लेके आता, जब लेके आता, उसकी गोश में पड़ी रहती, उसने सभी को तुम लोगों को हाल पे छोड़ दिया था, तुम लोगों के हालों पर छोड़ दिया था, बस मेरा बन गया था। पूरी रात उससे मैं लिपटी रहती, पूरी रात। बस बताया ना, 4 महीने मेरे लिए इतने अहम थे। तब उसको मैं बताती थी कि बिल्ला जी, एक जानवर को देख के ये ख्वाहिश पैदा हुई थी, और तुमसे बढ़कर किसी को न देखा। उस जानवर को भूल गई, सभी कुछ तुमको बेहतर में पाया, उससे बेहतर, इंतहा का जोरावर पाया, इंतहा का ताकतवर पाया। और अभी हालत वही है कि जब तुम्हारी गोश में आती हूँ तो बस यूँ जाता है कि बस तुम मुझ में खोए रहो, मैं तुम में खोई रहूँ। पूरी रात ऐसे गुजर जाती थी, एक दूसरे से प्यार करते हुए गुजर जाती थी। तहज्जुद के टाइम बस वुज़ू करती, नहाती धोती, फिर खुदा की याद में खो जाती। फिर पूरा दिन ऐसे गुजरता, कभी कहीं, ऐसे मुकामात पर ले जाता था कि जो मैंने ज़िंदगी में कभी देखा ना था, कभी सोचा ना था। और ये मेरे ज़हन में बात थी कि अगर उस गधे वाले की बीवी होती तो शायद ये मेरी ख्वाहिशें पूरी ना होती, जो बिल्ला जी तुमने करा दी है मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया है। मुझे जिस्मानी सुकून भी देते हो, रूहानी सुकून भी मिलता है, जिस्मानी सुकून भी इतना ज़्यादा देते हो कि बस सभी कुछ भूल जाती हूँ। नाज बेगम, ये 4 महीने मेरे लिए ऐसे थे कि बस
میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کرنے لگی تھی، تصور کرتی تھی۔ اور پھر جب دوبارہ گئی تو بلقیس بیگم میرے ساتھ تھی۔ تم بھٹک گئی تھیں، پہلے ادھر جا کے بھٹکی تھی، اب ادھر بھٹکی تھی، کسی اور کی بن گئی تھی۔ لیکن اس بار یوں لگا تھا جیسے وہ بلقیس بیگم کا بنا رہا۔ بنا تو اس کا بھی نہ تھا، وہ اس کے اندر ایک ہی سوچ تھی، صرف تمہاری سوچیں تھی، تمہارے تصورات ہے، تمہاری ہی باتیں کرتا تھا، تمہاری ہی باتیں کرتا تھا۔ لیکن سکون ہمیں یہ نہیں کہ سکون دیتا تھا، سکون دیتا تھا۔ میں یہ چاہتی تھی کہ وہ جیسے پہلے کی طرح یہ میرے پاس ساتھ رہتا ہے، اسی طرح اب بھی رہے۔ لیکن وہ اپنا سکون یہ بلقیس بیگم کے پھولے ہوئے جسم، بڑا بڑا جسم جو میرا نہ تھا، میرا نام، میں تو اسمارٹ سی، اس کے اندر وہ سکون کرتا تھا، اس کے پیٹ پر سر رکھ کے سوتا تھا، سکون محسوس کرتا تھا، سکون محسوس کرتا تھا۔ اور یہ بھی فخر کرتی تھی اپنے آپ کو، اپنے آپ پہ فخر کرتی تھی۔ کئی دفعہ ایسا کرتی تھی کہ میں نے خود دیکھا تھا کہ یہ پوری قمیض اٹھا کر رکھ دیتی تھی کہ وہ سکون محسوس کرتا رہے، مجھ میں سکون تلاش کرتا رہے، مجھ میں مدہوش رہے۔ دیوانی ہو گئی تھی یہ بھی اس کی، آج بھی دیوانی ہے۔ دیوانی تو ہم چاروں ہیں، دیوانی تو ہم چاروں ہیں۔ کیسے اظہار کرتے ہیں، کیسے اظہار کریں، سمجھ نہیں آتا۔ ایک بلہ ہے جو ہر کسی کو اپنے ساتھ لے کے چلا تھا، چلتا ہے، چلتا جا رہا ہے، فرق نہیں کرتا۔ جب میرے پاس آتا ہے تو بس یوں سمجھ لے کہ وہ رات میرے لیے انتہائی اہم ہوتی ہے۔ جب تک میری رام تھی، جب تک میرا دل چاہتا تھا، وہ بس میرے قریب رہتا تھا، مجھے سکون دیتا تھا، پھر تم لوگ، پھر کبھی کسی، اور یہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جس کے پاس بھی جاتا ہے سکون کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، کہ سکون ہی سکون ملتا ہے۔ اس کے اندر ہے ہی سکون۔ یہ سکون کے لیے ہمارے سکونوں کے لیے آیا ہے، لیکن ناز بیگم تمہاری دیوانگی تو اس وقت دکھی تھی میں اس کے اندر، جب اس کو تمہارا انتظار رہا تھا، ایک ہی لفظ تھا کہ وہ آئے گی، وہ میرے پیچھے آئے گی چل کے آئے گی۔ جب اس کو پتہ چلے گا نا کہ بلہ حج پہ چلا گیا ہے تو وہ نہیں رہ سکے گی، میرا پیار اس کو کھینچ لائے گا، میری چاہتیں اس کو کھینچ لائے گی۔ لیکن تم نہ گئی تھی، اس کا انتظار ہی رہا تھا، لیکن جب ادھر آئے سبھی کچھ ماحول بدلا دیکھا، تمہیں پہچان بھی نہ سکا تھا، ہم بھی نہ پہچان سکی تھی، ایسا جیسے تم نہ ہو، تم ناز نہ ہو، یہ سیما نہ ہو، بگڑی شکلیں، زخموں سے تراشی ہوئی شکلیں، ایسا جیسے صدیوں کی بیمار ہو۔ ہمیں دیکھا تو تمہارے چہرے پر خوشیاں آنے لگی تھیں، خوشیاں ڈوبنے لگی تھیں۔
اس کی باتیں سن کے ایک میں لفظ بولا تھا، گل بانو سچ کہتی ہو، سچ کہتی ہو، ہماری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی یہ، ہماری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی کہ ہم نے اس کو چھوڑا، ہم نے اس کو چھوڑا۔ اور جو حال ہمارا ہوا، تم صحیح کہتی ہو، تم نے سچ دیکھا ہے نا، جن کے ساتھ بیتی ہو ان کا کیا بنا، ان کے کیا حال ہوا، ہمارے ساتھ بیتی تھی۔ تم تو خوف ڈر کے دیکھ کے ڈر کی تھی نا، ہمارے ساتھ بیتی رہی تھی۔ ہمارے جسم کو گاجر مولی سمجھتا تھا، ہمیں گاجر مولی سمجھتا تھا، جو چاہتا تھا کرواتا تھا، وہ جو چاہتا تھا کرواتا تھا۔ نہ مانتی تھی، ہماری گردنوں کو پکڑ لیتا تھا، ہماری سانسیں اکھڑنے لگتی تھیں، تب کرنا پڑتا تھا، جو کہتا تھا وہ کرنا پڑتا تھا۔ بلکہ ایک نہ تھا، دونوں ایک لائن پہ تھے، دونوں بغیرت تھے، کنجر تھے۔ ہاں، بلے کو چھوڑنے کی سزا ملی ہے، یہ اس کے معصوم دل سے کھیلنے کی سزا ملی تھی، سزا ملی تھی، انتہائی بھیانک سزا ملی تھی۔ اور اسی میں سبق تھا ہمارے لیے، اسی میں ہمارے لیے سبق تھا۔ کیسا سبق؟ کہ جب یہ دوبارہ بلا، ہمارا ہی بلا دوسرے روپ میں آیا تو پھر ہم سے مار کھاتا رہا، ہم سے ہی جوتے کھاتا رہا، ہم سے ہی تھپڑ کھاتا رہا، ہم سے ہی ڈنڈے سوٹے کھاتا رہا۔ مار بھی پڑی تو ہمارے ہی ہاتھوں۔ توبہ توبہ توبہ، گناہ کر رہی تھیں ہم، جیسے بیچارے پہ کیا بڑا ترس آتا تھا۔ جب یہ کہانی سوچتی ہے نا، بڑا ترس آتا ہے، اس کے حال پر ترس آتا ہے۔ باقی تم نے صحیح کہا، یہ ہمارے سکون کے لیے پیدا ہوا، ہمارے سکون کے لیے آیا ہے۔ پہلے دن سے اس نے، پہلے ہی دن سے جس حال میں مجھے دیکھا تھا، اسی وقت میرا سکون بن گیا تھا، اسی وقت میرا سکون بن گیا تھا۔ اس نے بلا دیا تھا مجھے، حالانکہ یہی بلا تھا، ایسے ہی شکل تھی، ایسے ہی جوانی تھی اس کے اوپر، ایسا ہی روپ تھا جو ہمارا ہامن تھا، ایسا ہی روپ تھا، ایسا ہی حسن تھا، کوئی کمی نہ تھی، ذرا برابر بھی کمی نہ تھی۔ لیکن یہ میرے دل میں سماتا گیا، یہ میرے دل میں سماتا گیا۔ کیا تھا اس کے اندر مجھے نہیں پتا، بس یہی تھا۔ اس کو میں کہتی تھی کہ بعد میں مجھ سے جو مرضی کرنا، بعد میں اپنی مانی کر لینا، جو دل کرنا کرنا، لیکن مجھ سے باتیں کرتے رہو، باتیں کرتے رہو۔ میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا۔ چھیڑخانی اس کی شروع سے عادت تھی، پہلے دن سے چھیڑخانی کی شروعات، ہاتھ ہلاتا تھا، لگا لگا کر کہتا تھا، یہ دیکھا نا کتنی پیاری چیز ہے، کتنی پیاری چیز ہے۔ میں ہنس پڑتی تھی، مسکرا دیتی تھی۔ بڑی بچپن والی اس کی دائیں تھی۔ آنٹی کہتا تھا مجھے، گندے کام بھی کرتا تھا، آنٹی بھی کہتا تھا۔ میں کہتی تھی کہ یہ آنٹی نہ کہا کرو، کہتا نہیں تم میری آنٹی ہو، میری آنٹی ہو۔ وہ اونچے لمبے ہو، اونچے لمبے موٹے تازے انسان کی بیوی ہو، اس کی بیوی ہو۔ میں ہنس پڑتی تھی، مسکرا پڑتی تھی۔ شاید یہ میری قسمت میں لکھا تھا، میری قسمت میں لکھا تھا، تبھی اس کے اندر میرا پیار ڈالا گیا تھا، تبھی میرے پیارا پیار اس کے اندر ڈالا گیا تھا کہ میں ایسے ہوتے ہوئے اس شہزادے کو بھول گئی تھی۔ اونچے لمبے، صحت مند، نوجوان، انتہائی کے طاقت والا، اس کو بھول گئی تھی۔ پھر اس کی بھیانک موت جب دیکھی تو پھر اس کی کہانی مجھے یاد آ گئی تھی۔ اس نے ایک لفظ بولا تھا کہ چڑیلوں کے بیٹے جو ہوتے ہیں نا،
وہ مرتے ہوئے نا بھیانک شکل میں آ جاتے ہیں۔ میں پری کا بیٹا ہوں، میرے اندر جیسا حسن ہے وہ پری کا اپنا ہے، میرا اپنا ہے۔ بناوٹی حسن نہیں میرے اوپر، میرے اندر بناوٹی حسن نہیں ہے، جو ہوں بس وہ ہوں۔ اب تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دونوں کو دکھانے کے لیے اس نے یہ جسم بنا لیا ہے، اس نے جسم یہ بنا لیا ہے۔ لیکن ابھی کوئی مذاق کی بات کرو تو بھاگ نکلتا ہے، بھاگ نکلتا ہے۔ اور یہ سیما کو ذرا پیار تو سبھی سے کرتا ہے، سیما سے انتہا کا پیار کرتا ہے۔ اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں اس کو، اس کی باتیں اس کو اچھی لگتی ہیں۔ یہ شغل پسند ہے، اس کا ذہن ہی ایسا ہے کہ جو بات لے بیٹھتی ہے چھوڑتی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے، لیکن یہ پکڑ لیتی ہے اس کو پکڑ لیتی ہے۔ جب پکڑ لیتی ہے تو پھر یہ جو لفظ بولتی ہے وہ بھاگنے ہی کرتا ہے، وہ بھاگنے ہی کرتا ہے۔ بدماش کہیں گا، بدماش کہیں گا۔ ہم چاروں کو اپنی نشانی دے کر غائب ہو جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، ہمارے قابو ہی نہیں آتا۔ اب آ جائے تھا قابو، چھوڑنا نہیں ہے اس کو، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ باہر جا کے روتا پھرتا ہے، وہ حج کرنے گیا تھا، روتا پھرتا ہے، مجھے یاد کرتا رہا تھا۔ اب میں سامنے ہوں تو بھاگ جاتا ہے، چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، ناز سم بھی شروع ہو جاتی ہے نا، پھر شروع ہو جاتی ہو تو میں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پھر ہم کہاں سے کہاں اپنی زندگیوں کا ایک ایک نقطہ ہم نے ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیا تھا۔ کچھ نہ دیکھا تھا کہ ہماری زندگیاں گندی گزری تھی یا اچھی گزر رہی ہیں، بتاتی جا رہی تھی، ایک دوسرے کو بتاتی جا رہی تھی۔ بلکہ اس بیگم اپنے حال بتاتی جا رہی تھی، سبھی کچھ بتاتی تھی۔ اس نے بھی یہ لفظ بولا تھا کہ مجھے یقین نہ آیا تھا، میں اختر کے کہنے پر اس کے بار پر مجبور کرنے پر آ گئی تھی، بار بار اس کے مجبور کرنے پر آ گئی تھی، تمہارا رشتہ لینے آ گئی تھی، تمہیں مانگنے آ گئی تھی، کیونکہ تم نے لفظ بولا تھا کہ اس بچے سے نکاح کرنا ہماری مجبوری تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ مجبور عورت ہے، بڑی جلدی میرے قابو آ جائے گی۔ لیکن نہیں، ادھر کا منظر ہی بدل گیا تھا، وہ مارا گیا تھا، جس کے ساتھ ہم نہیں تھی مارا گیا تھا۔ اور اسی رات جو میں نے دیکھا، جو شبنم نے مجھے بتایا تھا، مجھے یقین آیا تھا کہ نہیں، یہ بچہ ایسا نہیں ہو سکتا، جب اس نے میرا بازو کھینچ کر لے کے گیا تمہارے دروازے کے سامنے، دکھائی دیا تھا اندر کا منظر، چھپ کر دیکھا تھا، یہ بچہ نہ تھا، جانوروں سے بھی بڑھ کر تھا۔ اور جو منظر میں دیکھتی جا رہی تھی، میرے اندر ہلچل مچنا شروع ہو گئی تھی، ایسی ہلچل مچی کہ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی، میری ذات پوری ضائع کر دی، میری پوری رات تڑپ تک گزری۔ میں نے ایک ہر لمحہ، ہر پل یہ نقشہ سامنے آتا تھا کہ جو تمہارے ساتھ وہ کر رہا تھا، ناز جو تمہارے ساتھ کر رہا تھا، ایک لمحہ بس وہ نقشہ میرے ذہن سے ہٹ رہا تھا۔ جس طرح یہ گل بانو نے بتایا نا، آج اس نے سبھی کچھ بتایا نا، اس نے تو گدھے کو دیکھ لیا تھا نا، اس کے ایسا روپ میں تو دیوانی ہو گئی تھی، خواہش کر بیٹھی تھی اس کی۔ میں نے بھی جب تم دونوں کو دیکھا تو بس تڑپ پیدا ہو گئی، ایسی تڑپ کہ بس کیا بتاؤں، بتا ہی نہیں سکتی۔
पागल हो गई, दिमाग हिलने लगा था, खोलने लगा था, यूं बस करता था दिल कि अभी जाऊं, जाकर तुमसे छुड़ाकर बच्चे को अपने पास ले आऊं। हालांकि खौफजदा थी, अंदर से डरती थी कि मैं उसको संभाल नहीं पाऊंगी, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वो सोचे मुझे जान नहीं छोड़ती थी, सोचे मेरी जान ना छोड़ती थी। यहाँ तक नमाज पढ़ी तो नमाज में वही सोचें चलती रही, वही सोचें चलती रही, वही सोचें चलती रही। नमाज में भी अपने आप को ना संभाल सकी थी। तुम लोग बातों में लगी तो मैंने कुछ ना देखा था, किसी ना किसी बहाने लगी उसको। फिर जो मेरा हाल हुआ था, इंतहाई तकलीफ़ों से गुजर के, इंतहाई तकलीफ़ों से गुजर के मस्ती में आई थी, मस्ती में आई थी, लुत्फ़ में आई थी, नशे में आई थी। वो उसमें उस वक़्त वो जिस कदर वो जज्बाती हो गया था, जिस कदर वो जज्बाती हो गया था, सभी कुछ भूल गया था। और इसने जब छोड़ा था, एक ही लफ्ज़ बोला था कि तुम तो ऐसी थी बिल्किस बेगम, तुम तो ऐसी हो जैसे कोई कुंवारी लड़की हो। हाँ, तुम्हारे सामने वाकई कुंवारी हूँ, तुम्हारे सामने वाकई कुंवारी हूँ। अभी तक उसके सामने कुंवारी थी, अभी तक उसकी कुंवारी थी, कुंवारी हूँ, बल्कि अभी तक कुंवारी हूँ, लेकिन उसकी आदी हो चुकी, उसकी आदी हो चुकी हूँ। गुस्सा चढ़ता था मुझे, नाज बेगम, गुस्सा चढ़ता था। तुमने भी अपने आप को ना बस मोटापा पैदा कर लिया अपने आप में, मेरी जैसी हो गई, मुझसे ज़्यादा बढ़कर हो गई। ये 4 महीनों में तुमने इतना बदल लिया, इतना बदल लिया, इतना बदल लिया। तुम्हारा शोहर क्या मरा कि तुमने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, बिल्ले के इलाज किया, तुमने अपने बस सोचों को बदल लिया। मुठा तुमको पता चल गया था ना कि वो मेरे पेट पर सर रख कर सोता है, बना लिया तुमने ऐसा ही। और जब ऐसा करते मैंने देखा उसको, मेरा दिमाग हिल गया था, दिमाग हिल गया था। और मैं तुम्हारे पास चली आई थी और कह दिया था, नाज बेगम, तुमने मेरे ऊपर जुल्म कर दिया है, तुमने मेरे ऊपर जुल्म कर दिया है। ये मेरा सुकून था, मुझसे सुकून इसको मिलता था, तुमने वो भी अपना आप दिखाकर ख़त्म कर दिया है। अब नहीं रह सकती, अब मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगी, तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। तुमने इनकार ना किया था, तुमने इनकार नहीं किया था। तो मैं यही तो तुम्हारे अंदर एक खूबी थी जो बिल्ला बताता फिरता था, जो सभी बताते हैं कि तुम हर किसी के ख्वाहिश को पूरा लेकर आती हो। तुमने इनकार नहीं किया, ज़रा भी इनकार ना किया था। फिर तुम्हारे साथ होने लगी, वो दोनों को एक जैसे लेकर चलने लगा। कभी तुम्हारे पेड़ पर सर रख लेता, कभी मेरे पेड़ पर। सुकून महसूस करते दोनों सुकून महसूस करते। तुम लोगों की 80 की 83 सहमा बीच में बोल पड़ी, खिलाओ मुझे सभी कुछ, जो जो तुमने लोगों ने खाया है मुझे भी खिलाओ। मैं स्मार्ट नहीं रहना चाहती, और मैं स्मार्ट नहीं रहना चाहती। तुम दो तो भी छुपी रुस्तम निकली हो, छुपी रुस्तम निकली हो। अंदर ही अंदर बस सुकून महसूस करती पड़ती हो, सुकून महसूस करती हो। अब तुम लोगों को मैं सुकून नहीं लेने दूंगी, कभी भी नहीं लेने दूंगी। बस क्या क्या खाया तुम लोगों ने, नाज बेगम ने बताओ क्या क्या खाया है तुम लोगों ने। और बिल्किस बेगम, तुम भी बताओ कैसे अपने जिस्म इतने बड़े कर लिए हैं। मुझे बताओ, मैं भी होना चाहती हूँ, मैं भी होना चाहती हूँ। ये गुलबाना ने कह दिया था, मैं भी, अब ये मेरी भी ख्वाहिश ये है, मैं भी बस तुम्हारी तरह होना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझ में खोया रहे, मुझ में खोया रहे। तौबा 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 तौबा।
سبھی ایک ہی منزل پہ چلی ہیں، سبھی ایک ہی منزل پہ چلتی جا رہی ہوں، سبھی ایک ہی منزل پہ چلتی جا رہی ہو۔ یہ سامنے لفظ بولے تھے اور ہنسی مذاق پھیل گیا تھا، ہنسی مذاق پھیل گیا تھا۔ مغرب کی نماز اذان ہوئی تھی، اس نے بلے نے اذان دے دی تھی، تب ہم ان شغلوں سے باہر نکلے تھے۔ تب ہم نے سکون وضو کیا تھا اور سجدے میں گر گئے، خدا کا شکر ادا کرنے لگی تھی، خدا کا شکر ادا کرنے لگی تھی، سکون سے نماز پڑھی تھی۔ لیکن یہ کہانیاں ہمارے اندر تھیں، سبھی کی کہانیاں ہمارے اندر تھیں، اور ایک ہی نتیجہ نکلا تھا، بس ایک ہی نتیجہ نکلا تھا کہ سبھی اس کی دیوانی ہیں، سبھی اس کی دیوانی ہیں۔ جس کے پاس بھی جاتا تھا بس وہ واپس نہیں آنے دیتی تھی، وہ واپس نہ آنے دیتی تھی۔ کیسا خدا نے اس کو بنایا تھا کہ سبھی کچھ بھول جاتی تھی، ہم سبھی کچھ بھول جاتی تھی۔ اس کی صورت دیکھتی تو بس دیکھتی رہ جاتی، دلوں میں تڑپ پیدا ہو جاتی، جسموں میں ہلچل مچ جاتی۔ یہ ہماری زندگی تھی، اور اسی زندگی کی ہم توبہ کرتی تھی کہ یا اللہ پاک اس کا بھی ساتھ ہمارے سروں پر رکھو، اور اپنے آپ کو بھی، اپنی یاد کو بھی ہمارے دلوں میں رکھا، اپنی یاد سے غافل نہ کرنا، ہمیں اس زندگی میں ہمیشہ خوشیاں دکھانا، جس زندگی کا تم نے کہا ہے، اے میرے پروردگار، تم نے کہا ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بس ایک ہی دعا ہے میرے پروردگار، ایک ہی دعا ہے کہ زندہ رہیں بلے کے سائے تلے، تیری رحمت کے سائے تلے، تیری رحمتوں کے سائے تلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، ان کے ہر فرمان کے مطابق کریں، اور جب مریں تو ہمارے جنازے مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جنت البقیع میں جائیں، ادھر دفن ہو جائیں، ادھر وہی ہماری آخری منزل ہو، وہی ہمارا آرام گاہ ہو، تاکہ مریں تو سیدھی میرے پروردگار اس مقام پر جا پہنچیں جس میں روشنیاں ہی روشنیاں ہوں، سکون ہی سکون ہو۔ جو تم نے کہا ہے ویسا ہی ادھر سکون ہے۔ میرے پروردگار، تم نے کہا کہ آخرت کی زندگی بے انتہا مسرور کون خوشیوں والی ہے، بس اسی زندگی میں ہمیں ہمیشہ خوش رکھنا، ہماری دعاؤں کو قبول کرنا، ہماری توبہ کو قبول کرنا، میرے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کرنا۔ یہ ہم مسلح پہ بیٹھی خدا کی یاد میں اس کا ہوئی تھی کہ مغرب کے بعد عشاء کی نماز اذان ہو گئی، تب تک بیٹھی رہی تھیں، دعائیں کرتی رہی تھیں، سجدے کرتی رہی تھیں، بار بار جھکتی رہی تھیں، سجدے میں پڑھتی رہی تھیں، خدا سے اگلی منزل کی بس جو سزائیں تھیں اس سے پناہ مانگتی رہی تھیں، عشاء کے بعد وہ بھی آ گیا تھا، پھر کھانے کا دور چلا، شغل کا دور چلا، سبھی نے کہہ دیا تھا کہ ایک ہی ساتھ ہونا ہے، کوئی فرق نہیں کرنا، اسی قسم کا فرق نہیں کرنا، کوئی حیا نہیں کرنے، بس ایک ساتھ ہی سونا ہے۔
یہ سما گاڑی سے بار بار میں دیکھنا ہوں، میں نے دیکھنا ہے کہ وہ کس کس کے ساتھ پر سینے پر سر رکھ کے سوتا ہے. کھینچ لوں گی اس کو اپنی طرف. یہ باتیں تھی اس نے کہہ دی تھی. تو ساتھیوں، آج کا منظرنامہ کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. مجھے شدت سے انتظار رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان، میرا بھی نگہبان. اللہ حافظ، بائے بائے.